नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आयत नंबर 265 से अपने लेसन का आगाज़ करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसली जन्नतिन बिरबवतिन अस्वाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा दिफ़ैन फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल्लु वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। वा और मसलो मिसाल अल्लज़ीना जो लोग युनफ़िकूना खर्च करते हैं अमवालहुम अपने माल इब्तिग़ाअ हासिल करना मरदाती खुशनुदी अल्लाह की व तस्बीता और सबातो यकीन मिन से अनफुसिहिम अपने दिल अपने नफ्स कमसली जैसे जन्नतें एक बाग बिरबवतिन बुलंदी पर अस्वाबहा उस पर पड़ी वाबिलुन उस पर पड़ी वाबिलुन तेज़ बारिश फ़आतत तो उसने दिया उकुलहा फल दिफ़ैनी दो गुना फ़पसिन अगर लम युसिबहा ना पड़ी वाबिलुन तेज़ बारिश फ़तल्लु तो फुआर वार अल्लाह बिमा जो तामलूना तुम करते हो बसीर देखने वाला है। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। और उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की खुशनुदी और दिल की तस्कीन और यकीन के लिए खर्च करते हैं उस बाग जैसी है जो ऊंची ज़मीन पर हो और उस पर ज़ोरदार बारिश बरसे तो वो दो गुना फल दे। अगर उस पर तेज़ बारिश ना भी बरसे तो फुहार ही काफ़ी है और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल देख रहा है। अब पहले इसका कनेक्शन पिछली आयत से देखते हैं कि रियाकारी एहसान जतलाने और तकलीफ़ वाले सदका के मुकाबले में अल्लाह के लिए किए गए ली वजह अल्लाह किए गए सदका के समरातो अंजाम। ठीक है, यहाँ दो मिसालों के ज़रिए दो किस्म का किरदार वाज़िया किया जा रहा है। पहली मिसाल में ऐसे सखी की बात थी जो किसी को सदका देने के बाद एहसान जतलाता और अज़ियत देकर अपने सदक़े को इस तरह ज़ाया कर बैठता है जैसे नमूदो नुमाइश करने वाले का अल्लाह ताला और आखिरत पर यकीन नहीं होता, जिस वजह से उसका अजर ज़ाया हो जाता है। इस सदक़े की मिसाल एक चट्टान और उस पर पड़ी हुई मिट्टी से दी गई थी जो बारिश के चंद कतरों से साफ़ हो जाए। गोया के रियाकार और इस किस्म के आदमी की सदक़े की हैसियत ना होने के बराबर होती है। हत्ता कि पत्थर पर मिट्टी के ज़र्रात हों तो बारिश के बाद उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर उगता है। ऐसे ही अगर इखलास के साथ सदका किया जाए तो उसके मुखय्यर के दिल और माशरा पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। यानी कि वो जो जिसे अल्लाह ने इस्ताअत दी और उसने सदका किया वो सदका करने वाले के दिल और माशरे पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन जिस तरह चट्टान पर बारिश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे ही रियाकार को सदका करने का कोई अजर व सवाब नहीं हासिल होगा। उसके बाद इस साहिब दिल और खुश किस्मत इंसान की मिसाल दी जा रही है जो अपने दिल के इत्मीनान, रूह की खुशी और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका करता है। उसकी मिसाल उस बाग जैसी है जो बुलंद और हमवार ज़मीन पर हो, जिस पर बारिश ना हो तो उसे शबनम ही किफ़ायत करती है। इखलास से नियत के साथ किए जाने वाले सदका में अगर कोई कमी और कमज़ोरी रह जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसकी तलाफ़ी फरमा देगा, क्योंकि सदका करने वाला इस नियत के साथ कर रहा है कि अल्लाह ताला का ही माल था जो मैंने उसके कमज़ोर बंदों पर ख़र्च किया है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ऐसा शख्स नमूद नुमाइश, एहसान जतलाने और तकलीफ़ देने से इज्तनाब करता है, परहेज़ करता है। दूसरी मिसाल में मुखय्यर हज़रात की तवज्जो उस जानब दिलाई जा रही है कि क्या तुम में कोई शख्स ये पसंद करता है कि उसके पास खजूरों और अंगूरों पर मुश्तमिल एक बाग, बेहतरीन बाग हो और उसमें आपाशी का खुदकार निज़ाम हो। उस बाग का मालिक बूढ़ा और उसकी छोटी छोटी औलाद हो और वो बाग भरपूर तरीके से फल दे रहा हो। अचानक उस बाग को आग का बगोला खाकस्तर कर दे। बताइए कि ऐसे सानिहा फाजिया पर उस बूढ़े मालिक की क्या हालत होगी जो लोग खर्च करने के बाद शोहरत के तालिब और मस्कीन को अज़ियत पहुंचाते हैं। क़यामत के दिन उनका मामला बाग के बूढ़े मालिक की तरह होगा जिसे बुढ़ापे में एक एक पाई की ज़रूरत थी और बच्चे कमज़ोर और कमाने के लायक नहीं थे। जो बच्चे इस सानिहा के वक्त बच्चे अपने बाप की कोई मदद ना कर सके, जबकि बूढ़े बाप और उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने बाग जल रहा था। बूढ़ा अपने बच्चों की कोशिश के बावजूद बूढ़ा अपने बचाने की कोशिश के बावजूद ना बचा सका।
نمود و نمائش اور صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے اور تکلیف دینے والے کو قیامت کے دن ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے کمینے پن کی وجہ سے آج اس کے سامنے اس کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں۔ جب اسے جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا تو وہ اولاد سمیت کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس نازک صورتحال کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اپنی اور اپنی اولاد کے لیے ایسا حادثہ پسند کرتا ہو؟ ظاہر ہے کوئی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات اس لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے فکر و عمل پر غور کرو۔ اس آیت میں کیا مسائل ہیں کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا خسارہ نہیں اٹھاتا۔ نمبر 2 ریاکاری اور احسان جتلانے سے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اب لوجہ اللہ خرچ کرنے کا ثواب تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کو پورا اجر ملے گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 272۔ اور اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے کام کا بڑا اجر ہے، سورہ نساء 114۔ اللہ کی رضا کے متلاشیوں کا انجام بہترین ہوگا، سورہ رعد آیت نمبر 22۔ اور مخیر حضرات لوگوں کے شکریہ اور جزا سے بے نیاز ہوتے ہیں، سورہ دہر آیت نمبر 9۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 266 سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یود احدکم ان تکون لہ جنات من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبار ولہ ذریات ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ یودو کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان کے تکونا ہو لہو اس کا، جناتن ایک باغ، من سے، نخیل کھجور، و اعنابن اور انگور، تجری بہتی ہو، من سے، تحتیہا اس کے نیچے، انہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من سے، کلی ثمراتی ہر قسم کے پھل، و اصابہ اور اس پر آ گیا، کبارو بڑھاپا، و اور لہو اس کے، ذریاتن بچے، ضعفاء بہت کمزور، فاصابہ تب اس پر پڑا، اعصار ایک بگولا، فیہی اس میں، نارن آگ، فاحترقت تو وہ جل گیا، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس کے مالک کو بڑھاپا آ چکا ہو، اس کے ننھے منھے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بھگولا آ لے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر جو ہے وہ پچھلی آیات میں سے بھی جو ہے، پچھلی جو آیت ہے اس میں بھی آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اور یہاں بھی آپ کو ایک مثال دی گئی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، یعنی ایک مثال دی گئی ہے کہ کھجوروں اور انگوروں کا باغ کسی ایک انسان کا ہو جس میں نہریں بھی بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل بھی اگتے ہوں، لیکن اس کا مالک جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور وہ بوڑھے مالک کے بچے ابھی جوان نہیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن پھر کیا ہو کہ ایک دم سے جو ہے وہ اس پر ایک آفت آ جائے، باغ میں جو ہے وہ ایک تباہی پھیل جائے، بگولا اس باغ کے اندر آ جائے اور اس بگولے میں آگ بھی ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ سارا باغ جل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلنا ہے، اپنی زندگیوں کو اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے گزارنی ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اس سے بچ سکیں، غصے اور ناراضگی سے بچ سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے نامزد ہو سکیں، امیدوار بن سکیں ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اسی طرح ہمارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں، تاکہ ہم اس پہ ہم غور کریں، پھر فکر بھی کریں، نہ صرف خود کی بلکہ آنے والی نسل کی بھی، نہ صرف خود کو جو ہے وہ بہتر کریں بلکہ آنے والی نسل کی بھی تربیت کریں۔ اور یہ مثالیں، یہ نشانیاں ساری اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہیں تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 267۔
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقوا ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، انفقوا تم خرچ کرو، من سے طیبات پاکیزہ، ما جو کسب تم کماؤ، وا اور مما او سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، میں ان سے ارضی زمین، وارلا نہیں، تیمموا ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیز، منہ سے یا جو، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم جب کہ تم نہیں ہو، بآخذہ اس کو لینے والے، الا مگر یہ کہ تغمدو تم چشم پوشی کرو، فیہ اس میں، وعلموا اور تم جان لو، انہ کہ اللہ غنی بے نیاز، حمید خوبیوں والا ہے۔ کہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اے ایمان والو، اپنی پاک کمائی سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے اس سے خرچ کرو، ان میں سے گندی چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خود چشم پوشی کرنے کے علاوہ سوا لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ اور نہایت قابل تعریف ہے۔ اب اس کا جو سلسلہ کلام دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات سے جو ربط ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تم کمائی کرتے ہو یا جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین میں نکالتے ہیں اس میں سے پاک اور طیب مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا کرو۔ یہاں طیب سے مراد حلال، پاک اور نفیس مال ہے، کیونکہ ایسا مال خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے جو آدمی کسی سے خود لینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اس حرکت سے نفرت دلانے کے لیے ایسے صدقے اور مال کو خبیث کہا گیا ہے جس میں وہ تمام نقائص یعنی کہ نقص کی جمع نقائص شامل ہو جائیں جو ایک شریف آدمی کے لیے نہایت ہی ناگوار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تم ایسے مال کو کسی مجبوری یا چشم پوشی کے سوا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس طرح تصور کرتے ہو کہ وہ تمہارا مسترد اور ناپسندیدہ مال پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمائے گا؟ ایسے صدقے سے نہ تو دل بخل سے پاک ہوتا ہے اور نہ ہی لینے والے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص اجر و ثواب سے بھی محروم رہے گا، لہٰذا بطور امتیاز فرمایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز اور ہر حال میں لائق تعریف ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ صدقہ کرتے ہوئے ناقص مال دینا یا حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اجر کی توقع رکھنا یہ شیطان کی طرف سے جھوٹی امید کا نتیجہ ہے۔ شیطان تمہیں غروب ہو جانے کا خوف دلاتا ہے۔ ناقص اور حرام مال خرچ کرنے کی ترغیب دے کر حقیقتاً شیطان نہیں، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یہ حقیقتاً شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ عقل مند مسلمان کے سچے جذبات کی منافی ہے کہ صدقے کے نام پر حرام مال خرچ کرے جس کے لینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ گویا کہ انتہا درجے کی بے حیائی اور ڈھٹائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حرام سے منع کرے اور تم اس کے نام اللہ تعالیٰ تمہیں حرام سے منع کرے، تم شرک کرو اور پھر اس میں ثواب کی امید بھی رکھو۔ یہ سراسر شیطانی عمل ہے جبکہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کے بدلے تمہارے تمام گناہ معاف کرنے اور مزید عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کے حکم پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، اور فرمایا اے مومنو ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ۔ اب آگے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور کسی بھائی کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو مزید عزت بخشتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے سر بلند فرماتا ہے۔ اس آیت کے مسائل دیکھیے گا کہ نمبر 1 اللہ کی راہ میں پاک مال دینا چاہیے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حمد و ستائش کے لائق ہے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور شیطان غربت اور بے حیائی کا وعدہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں کہ شیطان کے وعدے تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 169 شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 268 نمبر 2 شیطان مفلس سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، سورہ بقرہ 268، اور نمبر 3 ہے شیطان کا وعدہ فریب ہے، بنی اسرائیل آیت نمبر 64۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 267 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔